अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर अली बंगश। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उनमें ख़ास तौर पर ये जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफ़गानिस्तान में कलअदम TTP के जो महफूज पनाहगाहें हैं उनके हवाले से कि अगर अफ़गान का मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखते हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हम अपनी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान में ख़ुदकश हमलों में अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने पर उन्होंने ख़दशात का इज़हार किया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में बहुत से दहशतगर्द तंजीमें ऐसी हैं कि उनके मेंबरान कलअदम TTP के छतरी के नीचे रहते हैं। दाइश भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, अल-कायदा भी है और दाइश की पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान में भी वो धमाके और हमले करते हैं और पाकिस्तान में भी। हाल ही में बाजौड़ में JUI के जलसे में ख़ुदकश धमाके में बहुत से मासूम शहरी शहीद हुए। हम इन मौज़ूआत पे बात करेंगे और दूसरी सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि अगले इलेक्शन में ताख़ीर के इम्कानात हैं कि नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि नए इंतख़ाबात जो अगले इंतख़ाबात है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। उसके लिए कानून क्या कहती है कि क्या नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियाँ होनी है, वो कैसे होंगी। तो बाज़ लोग कहते हैं और सियासी जमातों को भी ख़दशा है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं हो सकता है कि निगरान हुकूमत लंबे अरसे के लिए हो। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी कैसर तनोली साहब। फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार समी यूसुफ़ज़ई साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार अकील यूसुफ़ज़ई साहब। जी समी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। समी साहब, ये जो पाकिस्तान हमेशा बहुत से यानी गनीद के दौर में भी, करज़ी के दौर में भी अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा करता आ रहा था कि कलअदम TTP के जो दहशतगर्द है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब भी पाकिस्तान का वही मुतालबा मौजूदा अफ़गान हुकूमत से है। अफ़गान हुकूमत कहती है कि कलअदम TTP के जो महफूज ठिकाने हैं या दहशतगर्द है वो अफ़गानिस्तान में नहीं है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से कलअदम तंजीमें कलअदम TTP के छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों अफ़गान हुकूमत इस हकीकत को तस्लीम करना नहीं चाहती, इनकारी है इस हकीकत से? मेहरबानी बंगश साहब, असल में अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो शायद 20 साल मुसलसल अफ़गान हुकूमत यही मुतालबा पाकिस्तान से कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान सरजमीन पर है। UN की रिपोर्टों में भी आ रहे थे और पाकिस्तान इनकार कर रहा था। अब वही स्ट्रेटजी अफ़गान तालिबान हुकूमत की है। आप बेशक उसे कह दें कि यहाँ पर तालिबान के साथ हमने मीटिंग भी किए काबुल में, उनके जो लोग हैं वो देखी भी गई है, उनके एड्रेस भी हमारे पास है। लेकिन जिस तरह 20 सालों में मुसलसल पाकिस्तान इन सबूतों से इनकार कर रहा था, अभी वही जो तारीख है वो पाकिस्तान के खिलाफ दोहराया जाता है। मेरे ख्याल में ये ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान डिमांड करे और अफ़गानिस्तान तालिबान उस पर अमल करे। जिस तरह पहले अशरफ गनी और करज़ई पाकिस्तान से डिमांड करते थे लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। ये एक लंबी चौड़ी हकीकत है और लंबी चौड़ी बात है और इतनी आसानी से पाकिस्तान के कहने से न TTP अफगानिस्तान से निकल सकते हैं, न अफगान तालिबान के साथ उनका ताल्लुक ख़त्म हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान का ताल्लुक अफगान तालिबान 20 सालों में ख़त्म नहीं हुआ,
تو میرے خیال میں یہ مکافات عمل کا ایک سلسلہ ہے جو پہلے پاکستان کھیل رہا تھا، اب افغان طالبان کہہ رہے تھے اگر طالبان نہ ہو کوئی اور حکومت ہو تو وہ بھی وہی پالیسی اپنائیں گے، چونکہ دونوں ممالکوں کے درمیان ایک خلیج موجود ہے. دونوں ممالک جو ہے نا وہ ایک اس خطے میں 45 سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف سمی وہ ٹھیک ہے سمی صاحب، یہاں پہ اس وقت جو ہے پاکستان میں افغان طالبان تھے اور افغانستان میں پھر بھی کالعدم ٹی ٹی پی تھی، یعنی پاکستان مخالف تنظیمیں افغانستان میں موجود تھی کرزئی اور غنی کے ٹائم پر بھی. لیکن آج جو ہے پاکستان میں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے نا، افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے، افغان طالبان مخالف کوئی گروپ تو پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں آج افغان حکومت مخالف کوئی گروپ نہیں ہے تو افغانستان میں پاکستان مخالف گروپس کیوں موجود ہے؟ وہ صرف یہ اس بات سے تو کام نہیں چلے گا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے یہ میں نے جس طرح کہا نا، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تاریخی تناظر ہے اس کی. اگر آج طالبان کی بھارت پاکستان شکایت کر رہے تھے، اس سے پہلے پشتون نیشنلسٹ کے بارے میں 70 اور 60 میں شکایت بھی کر رہے تھے، چونکہ اس کا ایک تاریخ موجود ہے. وہ کبھی اقتدار کی شکل میں، کبھی پشتون نیشنلسٹ کی شکل میں، کبھی پشتونستان کے نام پر، کبھی اسلامی امارت کے نام پر وہ موجود رہتے ہیں، چاہے وہاں پر جو بھی ہو. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کو ایک چیلنج ہے، پی ٹی پی مضبوط ہو رہی ہے اور پاکستان کو اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی پی کی قیادت بھی ان کے افراد افغانستان میں موجود ہے اور وہ کارروائی بھی وہاں سے کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ افغان جو طالبان کا جو سوسائڈ بمبر ہے وہ بھی کافی تعداد میں ٹی ٹی پی کی طرف آ رہی ہے اور اپنی کارروائیوں میں وہ پاکستان حکومت کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو یہ مسائل رہیں گے میرے خیال میں. اس میں کہ ایک بہت بڑی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. افغان طالبان یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنا مسائل حل کریں، ہم فیسلیٹیٹ کر دیں گے. اسی طرح پاکستان بھی کہہ رہا تھا کہ افغان طالبان قرضے کے ساتھ مسائل حل کریں، ہم فیسلیٹیٹ کریں گے. تو اس وقت پاکستان اس سے زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے. اگر وہ زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں، ڈالنا چاہے تو پھر میرے خیال میں اس سے بھی خطرناک حالت ہو سکتی ہے. طالبان ایک غیر میچور حکومت نہیں ہے، نہ ایک سیاسی لوگ ہے. ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو اٹیک کرے افغانستان کے اندر تو اس کے بھی چانسز ہے کہ یہ خطہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک خطرناک صورتحال اختیار کرے یا جنگ چل جائے. تو پاکستان کو اس میں کو اس کا یقین ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، جس طرح کرزئی اور اشرف غنی کو ایک کا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ اسی الزام کے تحت افغانستان میں کارروائی کرے. یہ میرا خیال ہے اس سے صورتحال بہت ہی بگڑ جائیں گے. اچھا سبھی صاحب، افغان طالبان، کالعدم ٹی ٹی پی، القاعدہ، باقی جو ہمسائے ممالک کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے جو فائٹرز ہیں ان کو مہاجرین کہتے ہیں. جس طرح کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین ہے، دہشت گرد نہیں ہے. داعش کو صرف دہشت گرد وہ کہتے ہیں. تو کیا پاکستان اور افغانستان داعش کے حوالے سے کوئی جائنٹ مشترکہ کوئی لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں کچھ حد تک تو کر سکتے ہیں. داعش کی بابت تو طالبان امریکہ سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئر ہو. پاکستان تو اس کے نزدیک ہے، لیکن اصل مسئلہ پاکستان کے لیے داعش نہیں ہے. اصل مسئلہ پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی ہے. اور ٹی ٹی پی کا ایک زوال ہوا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ اسی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ افغانستان میں طالبان کا حکومت آیا. اور پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ صورتحال یہی ہے کہ 20-25 سالوں سے پاکستان پر الزام لگایا جاتا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کی لوگ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. لیکن جب اب حکومت میں آ گئے تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو نفوذ ہے یا انفلوئنس ہے وہ نہیں رہ جاتا. تو ٹی ٹی پی جو ہے نا اس کی بابت میرے خیال نہیں کہ افغان طالبان کوئی پاکستان کے ساتھ کمپرومائز کرے.
وہ ٹھیک ہے، ان کو کہیں گے کہ قبائلی اضلاع کے سرحد سے یا ڈیولپمنٹ لائن سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن پیچھے ہٹ جانے سے یہ ٹی ٹی پی کا جو حملے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے. وہی ٹھیک ہے، وہ ڈیولپمنٹ لائن کے اوپر حملے کم کریں گے، لیکن پھر وہ آنے جانے کا ایک بہت بڑا بارڈر ہے، اور گزشتہ 20 سالوں میں یہ مسلسل ان کو پتہ ہے کہاں سے کراس کرے، کہاں سے آ جائے. تو اب تو ٹی ٹی پی کے لیے بڑا یعنی آئیڈیل سچویشن ہے. وہ یہاں کے جس طرح افغان طالبان پاکستان کے ریفیوجیز کیمپوں میں رہتے تھے، افغانستان میں اٹیک کرتے تھے، پھر یہاں پر رہائش ہوتی تھی. سمیع صاحب، آپ کہہ رہے کہ داعش کے حوالے سے تو کوآپریشن ہو سکتی ہے. داعش افغانستان میں افغان طالبان کے لیے داعش ہی سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ باقی جو باغی تنظیمیں ہیں ان کا تو کوئی اتنا زور نہیں ہے، صرف داعش ہے. لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بہت سی تنظیموں کے جو فائٹرز ہیں، داعش، اس میں داعش بھی شامل ہے، داعش میں بھی بہت سے پاکستانی دہشت گرد ہے، تو وہ ٹی ٹی پی کی چھتری کے نیچے رہ رہے ہیں. تو وہ تو پھر افغان طالبان کے لیے یہ مسئلہ زیادہ سیریس ہونا چاہیے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے، یا ان پہ پریشر ڈالے کہ وہ پاکستان میں کارروائی نہ کریں، یا داعش میں، کیونکہ وہ داعش کے لوگ ٹی ٹی پی میں بھی رہتے. کون اس میں فرق کرے گا کہ یہ داعش کا ہے، یہ ٹی ٹی پی کا دہشت گرد ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. داعش کا جو ظہور ہوا اس فیچر ہے، یا اس کا بنیاد ٹی ٹی پی سے علیحدہ ہونے والے اورکزئی نے رکھا، اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے انہوں نے اس کا بنیاد رکھا. بعد میں وہ دوسرے لوگ بھی اس کے لیڈرشپ پہ آ گئی ہے. لیکن افغان طالبان کو ابھی بھی کافی وہ سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے اندر سے جو لوگ داعش کے ساتھ ہیں ان کو تو انہوں نے پہلے سے صفایا کر دیا ہے. جو جلال آباد وغیرہ میں شینواری ڈسٹرکٹ میں تھے، تو ان کے خلاف تو کابل پر قبضے سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر آپریشن کیا، تقریباً اس کو سب کو نکال دیا جس علاقوں میں ان کا کنٹرول تھا، پڑا چنار کے اس پار یا خیبر ایجنسی کے اس پار. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی اور داعش کا ایک دوسرے کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ داعش کے لوگوں نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ایجنٹ قرار دیا ہے، ان کے خلاف بڑا ایک چارج شیٹ لگا دیا ہے. تو داعش اور ٹی ٹی پی، داعش اور افغان طالبان کی دشمنی تو موجود ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے، افغان طالبان کو اس کا ڈر ہے، اگر وہ افغان جو ٹی ٹی پی کے جو ان کے خلاف اگر وہ آپریشن کرتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، تو اس میں اس کا بھی چانسز ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے داعش کے ساتھ الحاق کرے یا دوسری گروپوں کے ساتھ الحاق کرے. تو پھر تو پاکستان کے لیے، افغان طالبان کے لیے خود ایک مسئلہ ہوگا. اچھا سمیع صاحب، آخری کوشچن آپ سے کہ کیا پاکستان افغانستان میں کارروائی کر سکتی ہے، اور افغان طالبان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میرے خیال میں یہ کارروائی کرنا بہت ہی خطرناک عمل ہوگا. یہ افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. اور اس سے پہلے بھی کبھی کبھی جو غلط بھی یعنی کچھ خبریں کچھ لوگ فیس بک وغیرہ پہ پھیلاتے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد افغان طالبان پر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر پاکستان کے مخالف جذبات بہت زیادہ ہیں. تو پھر وہ طالبان کے اوپر پریشر آ جاتے ہیں کہ آپ کیسا حکومت قائم کیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دیا ہے، لیکن آپ کے اندر پاکستان حملے کر رہی ہے یا اٹیک کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اور پاکستان کی کبھی بھی افغانستان کے اندر اسٹرائک نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کرتے ہیں تو ایک دم جو افغان عوام کا جو ری ایکشن ہوگا وہ طالبان کو اس پر مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبا سرحدی بارڈر سرحد کے اوپر یا ڈیورنٹ لائن کے اوپر ایک جنگ بھی چڑھ سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوں گے. اور اسی سے ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر تو میرے خیال میں افغان طالبان اپنی بھائی ہے ٹی ٹی پی، اس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے، اس کو استعمال بھی کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو جہادی گروپ سے ان کا کھل کر حمایت کریں گے. تو میرے خیال میں ایک جو حملہ ہوا تھا یا دو، اس کے بعد پاکستان طالبان پر کافی شرمندگی اور ندامت ہوئی. لوگ اور پر پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ کیسے حکومت کریں کہ اپنی سرزمین کے دفاع نہیں. امریکہ تو ٹھیک ہے. سمیع صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کا. ناظرین،
ایک شارٹ بریک لیں گے. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانے اور پاکستان کا افغانستان سے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تنولی صاحب. تنولی صاحب، پاکستان افغانستان سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں. پاکستان کہتے ہیں کہ بات کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو آخر اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل اس کے لیے نہیں جانا چاہیے تھے، مشترکہ لائحہ عمل کے لیے؟ بخش صاحب بہت شکریہ آپ کا سر جی. میں نے ساری گفتگو سنی سمیع یوسفزئی صاحب کی بھی. جو میں بات کروں گا یہ میری ذاتی رائے ہے، ادارے کی پالیسی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات کشیدہ ہیں، یا سمیع یوسفزئی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. کھیل کھیلا جا رہا تھا، کھیل کھیلا جا رہا ہے. کبھی اس سائڈ سے کبھی اس سائڈ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ماضی میں بھی ہم نے برداشت کی، اس سائڈ پہ بھی برداشت کی گئی. ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی، ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، افغانستان نے بھی اٹھایا. اس وقت جو معاملہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے، بظاہر تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن ہماری ذہنی جنگ بھی ہے. ہمارے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. افغانستان کے اندر موجودہ جو حکومت ہے اس کو سخت قسم کے کرائسس کا سامنا تھا جب وہ حکومت بنی، اور سٹل ابھی بہت ساری مشکلات سے گزر رہے ہیں. اور وہ کرائسس، سب سے بڑے جو کرائسس ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مالی مشکلات ہوتی ہیں. اور مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی جگہ سے مدد فراہم ہوتی ہے، اور وہ اس مدد کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. تو جو مدد فراہم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ سے کچھ ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں، آپ سے کچھ توقعات بھی رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو ان کے اوپر پورا بھی اترنا ہوتا ہے. جو معاہدے ہوئے افغان طالبان کے ساتھ، پاکستان اس میں مین فریق تھا. پاکستان نے اس کے اندر تمام تر چیزوں کی ذمہ داری. لیکن وہ تو نہیں کرتے. ان کو افغان طالبان، اگر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے حقوق کے لیے پوری دنیا افغان طالبان سے مطابق ہے کہ ان کے جو معاہدے ہوئے ان معاہدوں کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی صرف کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، لیکن برادر صرف زبانی حد تک ہیں. ہمارے آپس میں بھائی چارہ نہیں ہے. بھائی چارے سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارا آپس میں اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیسے چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس وقت حالات، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور اگر وہ براہ راست شامل نہیں بھی ہوتے پاکستان کے اندر کارروائیوں میں تو وہ ان کو روکنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کرتے. اسی حوالے سے عقیل یوسفزئی سے ہم بات کریں گے. عقیل صاحب، یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں بہت سی تنظیمیں، القاعدہ، داعش، ازبک، ایسٹ ترکمنستان، وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے چھتری کے نیچے رہتے ہیں. وہ ٹی ٹی پی کی چھتری استعمال کرتے ہیں وہاں پہ محفوظ رہنے کے لیے. افغان طالبان داعش کے علاوہ کسی اور تنظیم کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی تنظیموں کو تو وہ دہشت گرد نہیں سمجھ، صرف داعش کو سمجھتی ہے؟ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا افغان طالبان کی جو باقی دہشت گرد تنظیموں کی طرف پالیسی ہے وہ ایک ہے، اور داعش جو ہے اس کی طرف دوسری پالیسی ہے؟ بالکل، یہ میرے خیال میں بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یا المیہ پاکستان اور ہمارے پالیسی ساز اداروں کا یہ رہا ہے کہ وہ خود کو خوش کرنے کے لیے مبالغے میں رکھتے ہیں، مغالطے میں رکھتے ہیں. جو افغان طالبان کی دوست نے بات کی کہ وہ اور ٹی ٹی پی ایک سکے کے دو رخ ہے، میں اس بات سے متفق ہوں. ان کے آپس میں رابطے بھی رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو معاونت اور سرپرستی بھی فراہم کرتے رہے ہیں. ریکروٹنگ بھی ان کی ایک ہی علاقے یا ایک ہی قسم کے لوگوں کی جانب سے یا ان کے ذریعے ہوئی ہے. جہاں تک داعش کا تعلق ہے کہ افغان طالبان یا افغان حکومت داعش کو کیوں دشمن سمجھتی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغان طالبان ایک آخری محرک کا شمالی افغانستان میں لڑ رہے تھے تو اس وقت کابل کو داعش نے تقریباً اسی دوران اشرف غنی صاحب کی رخصتی یا ان کے جانے سے پہلے کی جو بات ہے 2-3 مہینے، تو اس دوران تقریباً 16 بار انہوں نے کابل کو حملوں کا نشانہ بنایا تھا.
اور اس کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد داعش کی ایک رسمی سٹیٹمنٹ آ گئی جس میں افغان طالبان پر الزام لگایا گیا کہ ان لوگوں نے اہداف کی حصول کے بغیر دوحہ ایگریمنٹ کر کے جہاد کے ساتھ یا افغانستان کی آزادی کے ساتھ غداری کی ہے. اور اس کے بعد جب وہ وہاں پر کابل میں یا باقی شہروں میں امن کو پیس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے افغان طالبان یا ان کی نئی جو حکومت برسر اقتدار آئی تھی، تو اس دوران بھی داعش نے افغان طالبان کے خلاف حملے کے ان کو نشانہ بنانے کی زبردست کوششیں کی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بعد میں جب انہوں نے تھوڑے سے سکون کا سانس لیا تو افغان طالبان یا ان کی حکومت نے کابل میں یا دیگر شہروں میں داعش کو ایک منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں اگر وہ داعش کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں داعش کی وہ مخالفت یا مخاصمت ہے جو کہ ان کے ٹیک اوور سے پہلے ان کے بعد سامنے آئی. اچھا عقیل صاحب، داعش افغان طالبان کے لیے بھی خطرہ ہے اور پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. تو داعش ریسنٹلی باجوڑ پشاور میں ٹارگیٹنگ کلنگ، پشاور میں مسجد پر حملہ اور خیبر میں کچھ ٹارگیٹنگ کلنگ. تو اس ریجن کے علاوہ داعش پاکستان کے دوسرے کون سے علاقوں میں اس کی موجودگی ہو سکتی ہے وہاں پہ وہ کارروائی کر؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کے جو بعض گروپس ہیں، جماعت احرار، تحریک جہاد پاکستان، وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر وہ حملے کر رہے ہیں اور داعش سیویلین کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ جہاں پہ سیویلینز شہید ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لیتی، وہ یا تو داعش لیتی یا کوئی نہیں لیتی. تو اس کی کیا وہ ہے؟ دیکھیں ان میں بڑا فرق ہے. داعش کا مسئلہ جس طرح میرے ساتھ میں بتایا کہ بڑا پیچیدہ بھی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، باقی دوست بھی سمجھتے ہیں کہ داعش کے خلاف امریکہ نے، سی آئی اے اور ان کے اتحادیوں نے عراق میں اور شام میں جنگ لڑی ہے اور اس کو پسپا کیا. اس وقت بھی جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو پاکستان کے ہزارہ ڈویژن سے بعض قبائلی علاقہ جات سے اور ملاکنڈ ڈویژن سے چند لوگ گئے تھے. ان کی لاشیں بھی آئی تھی مانسہرہ اور آس پاس کی جانب. وہاں پر لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہ لوگ جا کر وہاں پر لڑے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 2013 کے دوران جب نواز شریف حکومت ایک کمیٹی کے ذریعے، ایک وفد کے ذریعے پاکستانی طالبان کے ساتھ وہاں پر وزیرستان میں مذاکرات شروع کیے تو یہ لوگ باغی ہو گئے تھے. انہوں نے 2 راستے اپنائے تھے اس وقت. اس میں پشتون طالبان کی بات کر رہا ہوں یا ٹی ٹی پی کے قبائلی طالبان کمانڈرز کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک گروپ نے جماعت الاحرار بنایا جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر پشاور میں ایک کوہاٹی چرچ پر حملہ کیا تھا جس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ جہاں بحق ہو گئے تھے. چند اور حملے بھی کیے تھے اور بعض جو قرم اور اورنگزئی کے کمانڈرز تھے وہ لوگ چلے گئے تھے داعش میں اور ان لوگوں نے باقاعدہ بغدادی صاحب کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. اس پس منظر میں پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ افغانستان کے اندر داعش مضبوط ہوئی جب یہ پشتون طالبان جن کی تعداد کمانڈروں کی تعداد تقریباً 12 تھی، جن میں تقریباً 6 کو افغانستان میں مختلف ادوار میں ڈرون کا نشانہ بنایا گیا. تو اس کے بعد ایران اور رشیا کی جانب سے ہائی لیول پر الزامات آئے کہ سی آئی اے افغانستان کے اندر بوجوہ نہ صرف یہ کہ داعش کو سپورٹ کر رہی ہے بلکہ داعش کو اسلحہ اور فنڈنگ بھی کر رہی ہے. تو اس کے بعد کافی پیچیدگی پیدا ہو گئی اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں، میری اپنی معلومات کے مطابق گزشتہ 3 برسوں کے دوران داعش نے پاکستان خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں 24 حملے کیے ہیں، جس میں کچیر سالدار کی مسجد کا حملہ بھی شامل ہے، جس میں یہاں پر ایک مدرسے پر کوٹ روڈ پر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی شامل ہے. کوئٹہ میں 3 بڑے خودکش حملے بھی شامل ہیں. تو میرے خیال میں دونوں کا موازنہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ اگر ہم داعش کی بڑھتی ہوئی قوت کو افغان طالبان کے ٹیک اوور کے بعد دیکھ لیں کہ جو لوگ افغانستان کے اندر دوحہ مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بوجوہ یہاں پر
ٹی ٹی پی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ ہارڈ کور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مذاکراتی عمل ہوا تھا اس کے مخالف تھے وہ سب لوگ بدقسمتی سے اور غلط پلاننگ کی وجہ سے یا غلط انالیسس کی وجہ سے وہ داعش خراسان میں شامل ہو گئے. تو یہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑا خطرہ ہے بلکہ اس کی قوت میں اضافے کی اطلاعات بھی آ رہی ہے. اچھا تنولی صاحب، داعش تو پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہے، لیکن افغان طالبان، پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ وہ دوحہ باقی ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ تو اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا بھی خیال نہیں رکھتے. جب وہ امریکہ، باقی دنیا پاکستان سے کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دو، تعلیم ان پہ پابندیاں ختم کریں، تو ان کو اپنے عوام کی فکر نہیں ہے، تو ہمسایہ ممالک کے سیکیورٹی کنسرن کی فکر ان کو کیوں ہوگی؟ بنگش صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھتے، وہ خیال رکھ رہے ہیں اپنی طرف سے. نہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ تعلیم پہ پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے. بات مکمل ہونے دینا. جو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ شرعی نظام کے تحت چلے گا اور شریعت ہمیں جس چیز کی اجازت دیتی ہے ہم لوگ اس کے مطابق چلا رہے ہیں. نہیں تو پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، باقی اسلامی ملک نہیں ہے، اس میں نفاذ نہیں ہے نا. پاکستان میں مکمل طور پہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے، ادھر وہ اس نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں. معاملہ یہاں پر یہ ہے تو اسلام تو عورتوں کی تعلیم کی تو مخالفت تو نہیں ہے. میں تو آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے ہر چیز کا. اسلام نے ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا، ہمیں اس کے مطابق اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. وہ کس حد تک اس میں ٹھیک ہیں، وہ کس حد تک اس میں عمل درآمد کر رہے ہیں، یا جو باقی جو ممالک ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس کو پورا کر رہے نہیں کر رہے، وہ ایک الگ بحث ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس کی بات کریں کہ وہاں سے گروپس جو ہیں ایکٹیویٹ ہو کے پاکستان کے اندر کروائیں کر رہے ہیں. آپ سے بہتر، مجھ سے بہتر، عقیل یوسفزئی سے بہتر، یا جو خیبر پختونخوا یا افغانستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان سے بہتر رپورٹس کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون کہاں سے کس وقت کارروائی کرتا ہے یا کس کا کہاں پر کنیکشن ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ داعش، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ داعش نہ اس وقت پاکستان کے لیے مسئلہ ہے نہ افغانستان کے لیے مسئلہ ہے. مسئلہ اس وقت جو ٹی ٹی پی اور افغانستان کے اندر سے جو سپورٹ ہے ٹی ٹی پی کو، وہ پاکستان کے لیے اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید اس سے زیادہ سنگین نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے اگر ہم لوگ کوئی عملی اقدامات نہیں کرتے یا چیزوں کو آگے نہیں لے کے جاتے. اس کی کل ایک واضح مثال ہم نے دیکھی کہ ہمارے فارن منسٹر نے کہہ دیا جی کہ ہم لوگ کارروائی کریں گے، لیکن اس بات کا ہمیں بھی ادراک ہے، ہمیں بھی انفارمیشن ہے کہ کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہم لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ براہ راست کارروائی کر سکتے ہیں یا ہم لوگ براہ راست کوئی ادھر ان کی سرزمین پہ کوئی اٹیک کر دیں. اس طرح کا معاملہ ہم لوگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمارے اپنے حالات بہت پتلے ہیں اس وقت. تنویر صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان افغانستان میں کارروائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. عقیل صاحب سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک. ناظرین، تنولی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کارروائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. سمیع یوسفزئی نے بھی کہا کہ اس پہ افغانستان میں کارروائی سے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، ٹی ٹی پی مضبوط ہو جائے گی. تو پاکستان کے پاس پھر اور کیا آپشن ہے؟ میں اس میں آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں. ہم لوگ براہ راست کارروائی نہیں کر سکتے. ہمارے فارن منسٹر نے کہہ دیا، ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا جی کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی تو ہم لوگ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے طالبان کی طرف سے براہ راست ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. ایسی ہے نا، کوئی براہ راست کوئی کارروائی نہیں کر رہا. اب جب اس طرح کا پیغام جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی شرارت کریں گے تو شرارت ہم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم لوگ بھی شرارت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا انٹیلیجنس سسٹم بھی موجود ہے اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب شر ہی پھیلانا ہے، جب شیطانی کرنی ہے، جب دہشت گردی کرنی ہے تو اس کے بہت سارے اور طریقہ کار ہیں. لیکن پاکستان کبھی اس میں آگے اس طرح سے نہیں جائے گا. لیکن ظاہری بات، اپنا دفاع کرنا ہر کسی کا حق ہے. جب آپ ان کو نہیں روکیں گے، جب آپ ان کی سپورٹ سے ان کی سپورٹ کم نہیں کریں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. ایک چیز بہت واضح ہے کہ ٹی ٹی پی وداؤٹ طالبان حکومت کی سپورٹ کے کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتی. براہ راست وہ شامل نہ ہو لیکن ان کی معاونت ضرور کرتے ہیں. اچھا، معاونت ضرور ہے، لیکن عقیل صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں خودکش حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں. تو وہ تو افغان مہاجرین تو نہیں ہو سکتے. وہی میرے خیال میں، میری ذاتی رائے ہے، کوئی یعنی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہی افغان طالبان فائٹرز جو ہے وہی آ رہے ہیں پاکستان، یا خودکش بمبار آ رہے ہیں. سمیع نے بھی اسی پہ بات کی. جو افغانستان میں موجودہ نظام ہے ان کو حصہ نہیں ملا. وہ تو کوئی اور کام جانتے ہی نہیں ہیں، لڑائی کے علاوہ تو وہ کوئی کام جانتے نہیں ہیں. ان کے لیے تو جہاد جاری ہے. جب تک یا وہ مرتے نہیں ہیں یا جہاد تو ان کے لیے جو ان کے مطابق جہاد ہے.
وہ جاری یا تو افغان حکومت کے موجودہ نظام ہے اس کو شامل کیا جائے، مین سٹریم کیا جائے، ورنہ وہ تو جاری رکھیں چاہے افغانستان میں یا پاکستان میں ہو۔ دیکھیں صورتحال تو کافی واضح ہو گئی ہے، بعض لوگ نہیں سمجھتے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، اور یہی مس انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی جو میجر افغان پالیسی ہے اس کی تشکیل میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بھی 1993-94 میں ملکن ڈویژن میں ایک مسلح جدوجہد، آپ کو زیادہ پتہ ہے اس وقت ہم پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے تھے، اس وقت تقریباً 400 لوگوں کو ملکن ڈویژن میں انکلوڈنگ ایک MPA کے شہید کیا گیا تھا۔ تو اس وقت تو افغان طالبان وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اس وقت تو افغانستان کے اندر کوئی اور سیٹ اپ وہاں پر موجود تھا۔ افغان طالبان بھی ان کا جنم بھی نہیں ہوا تھا، اور TTP تو 2007 میں بنی ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو اس قسم کے ایلیمنٹس بہت پہلے سے موجود ہیں۔ دیکھیں اب جو ہم داعش کی بات کرتے ہیں یا القاعدہ کی بات کرتے ہیں تو یا اس باجوڑ والے حملے کے پس منظر کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت سطحی بات کرتے ہیں، بہت روٹین والی بیانات والے وہ مطالعہ پاکستان والی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جا کر اب داعش میں شامل ہو گئے، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جو کہ سلفی ہے، جو کہ دیوبندی مسلک جس کا تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے علماء اور ان کی مدارس کے ساتھ ہے، ان کے سخت مخالف ہے، اور یہ لہر سعودی عرب سے اور گلف کے باقی جو ممالک سے ادھر سے اٹھی ہے۔ تو جب تک ہم اس کے روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا۔ جہاں تک افغان طالبان کا یا TTP کا تعلق ہے، دیکھیں TTP نے 2000 یہ جو رواں برس ہے اس کے دوران 646 حملے کیے ہیں پاکستان کے اندر۔ 646 میں سے تقریباً 92% حملے کرائے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں 18 خودکش حملے بھی شامل ہیں، اور اس میں 18 یا 20 راکٹ حملے بھی شامل ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اس رپورٹ سے پہلے UNO کی رپورٹ سے پہلے ایک اور رپورٹ آئی تھی جس کو خیبر نیوز ہی نے بریک کیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر نیٹو نے جو اسلحہ چھوڑا ہے اس کی مالیت بنتی ہے جو دستیاب مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے اسلحہ ہے، جو عام وہاں پر مختلف علاقوں میں بک رہا ہے، جس میں راکٹ لانچر تک کا اسلحہ موجود ہے، اس کی قیمت بنتی ہے $2 بلین، 200 ارب، آپ اندازہ لگائے۔ اور اسی حساب سے یہ جو اسلحہ رکھا گیا ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو جو جنگ لڑی گئی ہے 2002 کے بعد افغانستان کے اندر 2021 تک، اس حساب سے اگر اس اسلحے کو استعمال کیا جائے ایسی ہی کسی تنظیم کے ہاتھوں تو اس کے ذریعے تقریباً 10 سے 15 سال تک جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ تو TTP کو اس وقت سیدھی سی بات ہے، کار کو ادھر سے ادھر سے پکڑنے کی بجائے، اگر مگر کی بجائے سیدھی سی بات ہے کہ TTP کو افغان طالبان ایک پراکسی ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور ایک وقت میں جو پاکستان نے جو پالیسی اختیار کی تھی افغانستان کے اندر پراکسیز کے لیے، اب وہی پالیسی افغان حکومت اور افغان طالبان پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ عقیل صاحب، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان تو کہتے کہ ہمیں حق ہے وہاں پہ کارروائی، تو پاکستان تو اگر کارروائی کرتا ہے افغانستان کے اندر تو پھر تو حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے، پھر تو کل عام افغان طالبان اور افغان لوگ بھی TTP کہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو جائے گی اگر کوئی کارروائی، تو اس کا حل پھر کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، پاکستان نے تو ریکارڈ تعداد میں، یہ تو ایک والی بات ہو گئی جو پہلے میں نے گزارش کی، اس کے بعد پاکستان نے ریکارڈ تعداد میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں۔ پاکستان نے 2022 کے دوران 6000 سے زائد ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں۔ پہلے کی طرح تکنیک استعمال نہیں کیا ہے کہ پورے علاقے کو ملکن آپریشن کی طرح، سوات آپریشن کی طرح، وزیرستان آپریشن کی طرح ڈیمیج کیا جائے یا پورے علاقے کو ہجرت پر یا مہاجرت پر مجبور کیا جائے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن پاکستان کی تکنیک میں بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، وہ جاری رہتے ہیں۔ آپ نے CTT کی ایک رپورٹ دیکھی بھی کہ تقریباً 200 کے قریب لوگوں کو مارا گیا تھا، تقریباً 400 لوگ رواں برس کے دوران خیبر پختونخوا کی صرف میں بات کر رہا ہوں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مگر یہ والی بات یا یہ والا آپشن کہ افغانستان کے اندر جا کر ہم کوئی کارروائی کریں، بندے صاحب اس پر جنوری سے لے کر مارچ تک اس پر
جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہے یا ہماری جو سول حکومت ہے ان کے درمیان متعلقہ حکام کے درمیان باقاعدہ مشاورت ہوئی بھی تھی، مگر اس کے بعد افغان حکومت کے متعلقہ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ متقی صاحب اسلام آباد آئے تھے، چائنیز فارن منسٹر بھی اسلام آباد ہوئے تھے، تو اس میٹنگ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں کچھ مہلت دی جائے. اسی مہلت ہی کے نتیجے میں وہاں پر کارروائی نہیں ہوئی ہے، مگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں افغانستان کے اندر کارروائی سے گریز کرنا چاہیے. ایک تو یہ انٹرنیشنل جو لاز ہے، جو قوانین ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اسی بہانے ہم جا کر ان کو ایک اور راستہ دے دیں گے. مگر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت کی پالیسی بالکل واضح ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے. اور کل بھی جب آرمی چیف آف منسٹر پشاور آئے تھے تو کور کمانڈر پشاور کی جانب سے ان کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی اور اس میں پھر چند ہدایات بھی جاری کی گئی جس کا ذکر مناسب نہیں ہے. مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان اس تمام صورتحال سے لا تعلق ہے یا پاکستان اس تمام معاملات میں اب کنفیوژن کا شکار ہے. اب بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اچھا عقیل صاحب، تنولی صاحب، جو سیکیورٹی صورتحال پہ پاکستان افغانستان کے تعلقات پہ تو ہم بات کر رہے تھے، لیکن جو اہم مسئلہ سیاسی معاملات ہیں اس پہ ایک تو یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے پارلیمان کو ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال کر کے دڑا دڑ قانون سازی کر رہے ہو، ایسے قوانین بنا رہے ہیں جو بہت متنازع ہیں اور جو پارلیمانی پروسیجر ہے اس کو چھوڑ کے ایک ہی ڈائریکٹ بل پیش کرتے ہیں اور پاس ہو جاتی ہے. تو اس دڑا دڑ جو قانون سازی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انور علی بنگش صاحب، یہ ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یار صدارتی آرڈیننس روزانہ جاری ہو جاتا ہے. عارف علوی صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی چیز صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منظور کر کے بھجوا دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اب یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے اندر ہم کسی ایک کو قصوروار ٹھہرا ہی نہیں سکتے. یہ بڑا پراپر پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں تمام تر سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور پارلیمان کے اندر سے آج بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ بل منظور ہو گئے ہیں. اور یہ سلسلہ اس لیے ایک ہفتے میں تقریباً 53 سے زیادہ بل، آج بھی 34 جو ہے وہ یونیورسٹیز کے آج بھی تقریباً 25 کے قریب بل منظور ہوئے. معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بقول جن سے ہمارا رابطہ ہوا، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید حکومت یہ سمجھتی ہے اور ہماری عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی بہت اشد ضرورت تھی اور موجودہ وقت کے اندر اگر یہ کام نہ ہوتا یا نہیں ہوگا تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کو. تو اس لیے یہ ساری چیزیں عجلت کے اندر کی جا رہی ہیں. اور آج بھی اراکین پارلیمنٹ نے بھی اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ کم از کم بل کی کاپیاں تو ہمیں دی جائیں اور یہ تمام تر جو بل ہیں متعلقہ کمیٹیوں کو تو بھجوائے جائیں تاکہ ان کے نوٹس میں تو چیزیں آئیں. بہت سارے ایسے بل ہیں جن کی کاپیاں جو ہیں وہ متعلقہ کمیٹیوں تک نہیں گئی، اراکین پارلیمنٹ تک نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود وہ بل منظور ہو گئے ہیں. اب یہ بل جو منظور ہوئے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ ڈسکشن میں آ رہا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ والا جو معاملہ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے تو کوئی یہ چمبے کی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حساس اداروں کے اہلکار لوگوں کو گھروں میں چھاپے بھی مارتے رہے ہیں، ان کی دستاویزات بھی اکٹھی کرتے رہے ہیں، تمام تر چیزیں لاتی بھی رہے ہیں جب جس کو جہاں پر ضرورت پیش آئی اور انٹیلیجنس معلومات کے اوپر. تو اب اگر اس کو ایک آفیشیل طریقے میں انہوں نے ڈال دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ رہے اور جو چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں اس کو کم از کم ہم لوگ قانونی طریقے سے ڈیفینڈ کر سکیں. اچھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر آپ نے کیا. عقیل صاحب، آرمی ایکٹ میں تو چلو جو ترامیم ہوئے. اچھا عقیل صاحب ہمارے ساتھ رہے، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ایک ناظرین. عقیل صاحب، تنولی صاحب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی بات کر رہے ہیں. پارلیمان نے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کیے. چلے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ کسی سویلین پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ صرف آرمی کے سرونگ اور ریٹائر آفیشلز کے حوالے سے ہیں. لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا لیکن سینٹ میں اراکین کے احتجاج کے بعد اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا. اگر یہ اسی طرح پاس ہو جائے جس طرح نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تو پھر تو انٹیلیجنس ایجنسی
کسی کے گھر پہ کسی کورٹ آفیسر کسی کے گھر پہ ریڈ بھی کر سکتا ہے، اور پھر تو نہ تو میں اور آپ کسی کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے یا باہر جا کے کسی کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی فارن ایجنٹ ہے یا کون ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. تو یہ تو بہت زیادتی نہیں ہے ہمارے لوگوں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں بنگش صاحب، یہ بھی تو بہت بڑی لمبی بحث ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا ہماری عدالتی نظام کو، ہمارے پارلیمنٹ کو، ہمارے میڈیا کو، کہ پاکستان کے مخصوص حالات کے تناظر میں پاکستان کے قوانین میں اور عدالتی نظام میں بہت سے نقائص ہیں. دیکھیں، ہم جب اتنی لمبی بات کرتے ہیں یا بار بار جنگوں کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کے ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ اے پی ایس کے بعد جو ہم نے ایک مشترکہ ڈاکومنٹ پر دستخط کیے تھے، اتفاق رائے کیا تھا، جس کو ہم نیشنل الیکشن پلان کہتے ہیں، اس پر کتنا عمل ہوا؟ نہیں ہوا. آپ یقین کریں کہ ملکن ڈویژن کا ایک ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، میں نے اپنے کتاب میں اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ ملکن ڈویژن میں عام قوانین کے تحت دہشت گردوں کا ٹرائل کیا گیا، اور اس میں تقریباً 400 لوگوں کو دوبارہ رہا کیا گیا ان عدالتوں کے جانب سے. بالکل. تو پاکستان میں جب آپ انگلینڈ ماڈل کی یا امریکن جسٹس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس سے بڑی حماقت تو ہو نہیں سکتی. پاکستان تو گزشتہ 20 سالوں سے حالت جنگ میں ہے. جو فگرز ہم بتا رہے ہیں، جو حملوں کی شدت ہم بتا رہے ہیں، اس میں قوانین میں بنیادی تبدیلیوں کی اشد ضرورت ہے. خاص کر یہ والا ایشو کہ آپ نے 9 اور 10 مئی کو دیکھا بھی کہ اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ کی کیا حالت ہو گئی. یہاں پر کس طریقے سے بعض ذمہ داران کو پرانے والے تکنیک کے تحت رہائی دلوائی گئی، ان کو رہا کیا گیا. مگر ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ بھی پاکستان کے ان مخصوص حالات کا ادراک ہمارے یہ ادارے بھی نہیں کرتے، ہمارے سیاستدان بھی نہیں کرتے. جس پارٹی پر اٹیک ہو جاتا ہے وہ مخالفت شروع کر دیتی ہے، ملیٹنسی کی پیپل پارٹی، اور این پی کو چھوڑ کر کون سی پارٹی ملیٹنسی پر وہ کلیئر ہے یا ان کی پالیسیاں کلیئر ہے. تو میرے خیال میں انسانی حقوق کے اوور آل سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ترامیم ہونی چاہیے. خاص کر جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے معاملات ہے، ان پر سخت قوانین کی ضرورت ہے. وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے. سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے تو بالکل سخت قوانین کی ضرورت ہے، لیکن جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو بنا ہے، اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو نون لیگ کے دور میں ایسے ہی قوانین بنتے ہیں. پی کا ایکٹ کا آپ دیکھ لیں، پی کا ایکٹ پھر نون لیگ کے خلاف ہی زیادہ استعمال ہوا تھا. تو یہ جو ترامیم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، سیاسی لوگ، میں کہہ رہا سیاسی لوگ مخالفین کے خلاف پھر یہ استعمال کریں گے. اب جب ایجنسی ریڈ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، قانون کوئی ہے نہیں تو وہ ان کی رہائی ہو جاتی ہے. لیکن اب اس قانون کے بعد یہ تو اس کو قانونی شکل دیا گیا تو یہ تو مس یوز ہوگی نا پھر. دیکھیں، یہ تو بہت عجیب دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے جتنی بھی پالیسیاں بنائی ہیں 90s سے لے کر اس والے قانون تک یا اس والی کوشش تک، وہ ہمیشہ وہ قوانین اور وہ طریقے جو ہے نا اس کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا، تملک یاد نہیں ہوگا، کہ جب یہ نیب سیف الرحمان کے دور میں جو کچھ کر رہا تھا، بالکل، تو اس وقت اس نیب کو استعمال کیا گیا تھا بالکل کلیئر کٹ. میں اور آپ جیسے لوگ بھی سمجھتے تھے، ہم بھی اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی یہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نیب کا استعمال کیا جا رہا ہے. پھر ابھی تک یہی نواز شریف اور یہی ان کے کیبنٹ کے آدھے لوگ جو ہے نا، وہ علیم خان سمیت وہ نیب کے قوانین کو بھگت رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ اس پارٹی کا ریکارڈ رہا ہے کہ یہ پارٹی جب بھی کوئی قانون سازی کرتی ہے تو یہ بات، وہ قانون سازی بعد میں اس کے گلے پڑ جاتی ہے. مگر سب سے بڑی حیرت مجھے اس والے ایونٹ میں یا ایشو میں یا پروسیس میں جو ایک پارٹی رہی ہے تحریک انصاف، اس کے حمایت یا سپورٹ کی وجہ سے مجھے حیرت اس پر ہوئی ہے کہ ان کے پاس بھی شاید کہ کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو قوانین 1973 کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بنتے ہیں ان کی مخالفت ہونی چاہیے. اور اس والے ایشو پر بھی
دیکھیں نا، اب ہم نے دیکھا کہ باجوڑ کے بعد بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، جس کی جانب کل مولانا عبد الرحمان صاحب نے اشارہ بھی کیا اور گلہ بھی کیا بٹوین دا لائن، بڑا ہوشیار آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قومی سانحہ ہے، یہ JOI کا نہیں ہے. اسی طریقے سے اس والے ایشو کو بھی پولیٹیکل کرنے کی یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور شاید یہی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پر اور ہماری قانون سازی پر یا تو لوگ عمل نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، یا ان پر تنقید ہوتی ہے. تنولی صاحب قانون سازی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم انتخابات جو ہے نئے مردم شماری کے تحت کریں گے. تو نئی مردم شماری کے تحت اگر کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں اس سال الیکشن ناممکن ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو قوانین منظور ہو رہے ہیں نا، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، اس میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، اس کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں بھی ساری شامل ہیں. تو یہ کسی ایک کے گلے یہ چیز نہیں پڑے گی، آنے والے وقت میں سب اس کے قصوروار ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کا انہوں نے ذکر کیا، تو مردم شماری کا جو معاملہ ہے، اگر پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے، جبکہ اس کے اوپر جماعت اسلامی اور MKM کا بڑا شدید تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں کہ اس کے تحت تو یہ ہونے نہیں چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہتے ہیں مردم شماری نہیں، پورا شمار کرنا بڑا ضروری ہے، پورا جو ریکارڈ ہے اس کا اکٹھا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر اس لیول پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کا کوئی بیک اپ موجود ہے، لائم انہوں نے بنایا ہوگا اور الیکشن سے پہلے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیں گے. لیکن عقیل صاحب، مردم شماری کے حوالے سے تنولی صاحب کہتے ہیں کہ نئے مردم شماری کے تحت اگر ہوتے تو پھر بھی الیکشن ہوں گے، اسی سال ہوں گے، 1 مہینہ لیٹ ہو جائیں گے. لیکن نون لیگ تو میرے خیال میں وہ تو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف کے حوالے سے معاملات طے نہیں ہوتے عدالتی اور دوسری جگہ، اس وقت تک یہ اس میں التوا چاہتے. لیکن مارچ سے پہلے تو الیکشن کرنے ہوں گے، کیونکہ مارچ میں تو سینٹ کے الیکشن ہیں. بالکل، میرے خیال میں ابھی تک جو اتحاد جماعت ہے وہ تو درکنار، کیونکہ درمیان انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے اہم معاملات پر یکسوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کل کے اپنے ٹی وی یا باقی چینلز میں جو تقاریر ہے یا جو انٹرویوز ہے حکمران جماعت مسلم لیگ کے مختلف لیڈر اور وزراء کی، تو ان میں کنٹراڈکشنز ہے بہت زیادہ. مطلب یہ خود آپس میں اس نازک صورتحال میں بیٹھتی بھی نہیں ہے، ان کی پارٹی پالیسی بھی نہیں ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر ان کی اتحادیوں سمیت بہت سے لوگ الیکشن کے انعقاد پر اب بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں، جو میری معلومات ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ستمبر سے پہلے کلیئر ہونے والی ہی نہیں ہے. جب تک سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے نام لینا نہیں چاہیے، ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، جب تک 4 کور کمانڈر نہیں آتے، جب تک پریزیڈنٹ رخصت نہیں ہوتا، جب تک بہت سے اور انتظامی امور جو اہم ڈیسیجنز ہیں وہ نہیں ہوتے، پاکستان کا پولیٹیکل نقشہ جو ہے نا، پولیٹیکل میپ وہ کلیئر نہیں ہوگا. البتہ ایک بات ہے کہ نئے الیکشن مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے، جس کے لیے طریقہ کار کے مطابق 3 مہینے درکار ہوتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے. مگر سب سے بڑی بات جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ریلیونٹ ہے، ہم خیبر نیوز پر بات کر رہے ہیں یا K2 پر بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا ڈومین بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ حلقہ بندیوں کی ایشو پر بڑی